नैरेटिव्स विद आमिराना में खुशामदीद। और आज बारी है वर्ल्ड अराउंड पाकिस्तान। और वर्ल्ड अराउंड पाकिस्तान में आज हम एक बड़े अहम मसले के ऊपर बात करेंगे, और वो है पाकिस्तानी फ़ौज की गज़ा में मौजूदगी, यानी पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स के अंदर शमूलियत, जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक के अंदर बहस जारी है, बातचीत जारी है। और अभी जो है 2 दिन पहले इस्तंबुल में 8 मुस्लिम ममालिक जो है उनके वज़राए ख़ारजा का जो इजलास हुआ, और उसमें बड़ा गौर व खौस हुआ। लेकिन जो मसाइल पाकिस्तान के हैं वही बहुत सारे जो है मुस्लिम ममालिक के भी हैं। और ये मुस्लिम ममालिक किससे डरते हैं? ये डरते हैं अपनी पब्लिक ओपिनियन से, कि कहीं ये पब्लिक ओपिनियन जो है वो उनके गले ना पड़ जाए और ये कहीं काउंटर प्रोडक्टिव ना हो। और ये सूरत हाल दरपेश है तुर्की को भी, इंडोनेशिया को भी, पाकिस्तान को भी। ज़ाहिर है कि कुछ इसमें अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया, उनको शायद इतना फ़र्क ना पड़ता हो। लेकिन एक अथॉरिटेरियन स्टेट जो बिल्कुल साथ है फ़लस्तीन के, बल्कि फ़लस्तीन का हिस्सा थे, जॉर्डन, वो वहाँ पे भी उनके भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी जो मीटिंग हुई उसमें कोई फ़ैसला नहीं हो सका कि होगा क्या। और सबसे अहम जो नुक्ता जो ज़ेर बहस रहा वो ये कि एक तासुर ये है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स जो है बुनियादी तौर के ऊपर एक अमेरिका की सरबराही के अंदर जो गाज़ा में काम करेगी अमन की बहाली के लिए, और जो 20 नुकाती जो मंसूबा है उसके अहम एक कंपोनेंट के तौर के ऊपर उसको अमल दरामद करने के अंदर होगी। अब ये खासा पेचीदा मामला है। अमेरिका यहाँ पे अपने ट्रुप्स जो है वो भेजना नहीं चाहता, और ज़ाहिर है कि अमेरिका गज़ा में ट्रुप्स इसलिए नहीं भेजेगा क्योंकि वो एक ऐसा मैग्नेट होगा कि पूरी दुनिया की जहाँ से भी जो कुव्वतें हैं अस्करियत पसंद, इस्लामी अस्करियत पसंद, वो फ़ौरन जो है उसको हिट और टारगेट कर सकती हैं। ये खूबी है। और ये कि उसकी जो पॉलिटिकल हैसियत है इस अमन मंसूबे में, वो खासी मशकूक होगी। और वो फिर इज़राइल के साथ जो एक ताल्लुक़ है अमेरिका का, अगर अमेरिकी फ़ौज होगी तो अमेरिकी फ़ौज और इज़राइली फ़ौज के अंदर फ़र्क कैसे कोई करेगा, उसको एक ही फ़ौज समझा जाएगा। तो कई बेतहाशा पहलू हैं, और ट्रंप कह रहे हैं जी कि हम जो है वो तो ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, और ये जो अज़रबैजान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और इजिप्ट जो है वो अपने ट्रूप्स भेजेंगे, और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने ट्रूप्स भेजें। लेकिन ये प्रोसेस जो है उसी एक वजह से जो है वो अटका हुआ है, और वो है पब्लिक ओपिनियन। और पब्लिक ओपिनियन बड़ी मैटर करती है, आम आदमी की राय बड़ी मैटर करती है, क्योंकि जो इसराइल को तस्लीम करने का जो मसला है वो ख़ासा पेचीदा और गंभीर है, क्योंकि ये हमारे एक सियासी और नज़रियाती व्यू का हिस्सा बन गया, वर्ल्ड व्यू का हिस्सा बन चुका हुआ है बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर, ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। इसलिए जब DGISPR से पूछा गया परसों ही, जिस दिन ये मीटिंग हो रही थी इस्तांबुल में, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया ब्रीफिंग में इसी हवाले से, स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा ये फ़ैसला जो है वो पार्लियामेंट करेगी और ये फ़ैसला हुकूमत करेगी। और उससे एकदम हमें याद आया कि एक ऐसे ही क्रिटिकल मरहले के ऊपर जब मसला दरपेश था पाकिस्तानी ट्रुप्स को सऊदी अरब भेजने का यमन के ख़िलाफ़, बल्कि यमन के बॉर्डर के ऊपर फ़ौजों को तैनात करने का, तो तब भी ये मामला जो है पार्लियामेंट को रेफ़र कर दिया गया था। और उसमें इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा ये होता है कि वो उस पार्लियामेंट की आड़ लेके जो है वो अ, दुनिया को पैगाम दे देती है, कि हम अपने दोस्तों को भी पैगाम दे देती है कि हम तो जो है मजबूर हैं, हमारे तो हाथ पांव बंधे हुए हैं, हम तो इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और ज़ाहिर है कि हम इसके ऊपर बात कर चुके हुए हैं कि ये फिर इसका कितना नुकसान हुआ था। और ये जो अब पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, यहाँ तक पहुँचने में एक बड़ी एक हमने एतमाद साजी के कई मरहले तय किए हैं। बदएतमादी जो उसके बाद पैदा हुई थी, उसको ख़त्म करने के लिए एक लंबी एक कोशिश की गई।
دونوں ملکوں کی طرف سے۔ وہ تو شکر کیجئے کہ مڈل ایسٹ کے حالات جو ہیں تبدیل ہوئے، غزہ کے حالات تبدیل ہوئے، اسرائیل کی ایگریشن جو ہے وہ بڑھنی شروع ہوئی، اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا، تو تب جو ہے وہ پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ پاکستان میں بھی یہی نیریٹو ہم فیڈ کرتے رہے جو باقی بہت سارے ممالک میں، مسلم ممالک میں تھا، اور ابھی پاکستان نے بھی ایک اس مرتبہ پھر یہی کہا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے، تو وہ شاید اس مرتبہ پبلک سینٹیمنٹ کو تسلی دینے کے لیے یہ کہا گیا۔ اور اس کے تین پہلو ہیں جن کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ یہ پبلک سینٹیمنٹ اس وقت ہے کیا، اور اس وقت اس پبلک سینٹیمنٹ کا کسٹوڈین کون ہے، کون اس کو لے کے چل رہا ہے۔ عمومی طور کے اوپر تو مذہبی جماعتیں اور کالعدم تنظیمیں اس کی کسٹوڈین تھیں، اور ابھی جو ٹی ایل پی کے خلاف جو ہوا، تو اس کے بعد اس میں کتنی سخت ہے کہ اب ریاست جو ہے اس پبلک اوپینین کو نظر انداز کرتے ہوئے یا مینیج کرتے ہوئے وہ اپنی جو کمٹمنٹس ہیں وہ دیکھ سکے دنیا کے ساتھ۔ پھر ایک یہ بھی کہ پاکستان کا جو پورا ایک ابھی کردار ابھرا ہے، پوری، جس کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، کہ ٹرمپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تعلقات، اور ایک دم سے پاکستان کی سفارتی حیثیت، تصویراتی حیثیت اس ریجن میں اور مشرق وسطیٰ میں بڑی ہے۔ اگر یہ پاکستانی بھیجتا تو پھر پاکستان کے ساتھ ہوگا کیا؟ پاکستان کا جو موریل ہے اس کے ساتھ یہ پوری ایک ایڈوانسمنٹ شروع ہوئی ہے، تو پھر اس کے اوپر بات شروع ہوگی، کیونکہ یہ اس کے اوپر ابھی سے آرگومنٹ آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو پاکستان نے گلوبلی جو مقام حاصل کیا ہے، وہ کسی اپنی کوئی بہت بہتر حکمت عملی سے حاصل نہیں کیا، بلکہ حالات ایسے پیدا ہوئے مشرق وسطیٰ میں اور ساؤتھ ایشیا میں اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات کی نوعیت ہے، کہ اس میں کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوئی اور پاکستان کی خود بخود ہی اہمیت بنتی چلی گئی۔ اب یہ اہمیت بنی، اب اس کو سسٹین کرنا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے، تو اس کو کیسے لے کے چلیں گے؟ اور اس کی ایک سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ آپ کو ان جو منصوبہ جو ہے وہ بنایا پاکستان نے ہے، اس میں شامل رہا ہے، اب اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے خاصا پیچیدہ ہو جائے گا پاکستان کے لیے۔ تو پہلے جو ہے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے جو مذہبی جماعتیں جو ہیں اس کو ریئیکٹ کیسے کریں۔ ظاہر ہے کہ ایک پبلک نیریٹو کی کنزمپشن کی بات سے ہٹ کے تو یہ کسٹوڈین رہی ہیں، اور ابھی بھی جب یہ غزہ کی صورتحال بنی اس کے بعد سے جو ہے جے یو آئی نے غزہ مارچ کیے، جماعت اسلامی نے کیے، ٹی ایل پی کالعدم جو ہو چکے اس نے کیے، اور اسی کی وجہ سے اس کے اوپر آپریشن ہوا، اور اس وقت جو ہے وہ چاروں شان چت ہے ٹی ایل پی۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ جو پیغام مل گیا ہے مذہبی جماعتوں کو کہ وہ اگر کوئی راہ میں روڑے اٹکائیں گے تو پھر پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو ویسے ڈیل کریں گے جیسے ٹی ایل پی کو کریں گے۔ یہاں پہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے جس کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے۔ ایک ہے جو ٹرمپ نے جو غزہ کا پلان پیش کیا، 20 پلان، جس کے اندر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، جس میں پاکستان کی شمولیت کی بات ہو رہی ہے اور جس کو پارلیمنٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ فی الوقت یہ دو الگ الگ ایشو ہیں، اور لوگ اس کو اس لیے گڈمڈ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلائزیشن فورس کے ساتھ ہی یہ میسیجنگ ہوگی اسرائیل کو، امریکہ کو، کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ابراہم اکارڈ کے اندر جا رہا ہے، اور اس طرح کی انڈیکیشن آنا شروع ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کو جو ہے اس کے اوپر لے آئیں گے۔ تو اگر سعودی عرب لے آیا، اور پاکستان کی تو بات یہی ہے، موقف یہی ہے کہ اگر سعودی عرب کرے گا تو پھر پاکستان کے لیے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن ابھی سر دست جو چیلنج ہے وہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس۔ اس کے حق میں دلائل ہیں، اور اس کی مخالفت میں دلائل ہیں کہ یہ امریکہ کی سرکردگی میں ہوگی۔ اور یہ جو منڈے کو جو استنبول کے اندر میٹنگ ہوئی اسلامی وزراء خارجہ کی، اس میں ایک بنیادی نقطہ یہی رہا کہ یہ جو
فورس بنے گی، یہ اس کو UN کا مینڈیٹ حاصل ہونا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے ایک مورل اور لیگل لیجیٹیمیسی کے لیے اور ان ممالک کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ بن کے سامنے آیا ہے، اور آ، مذہبی جماعتیں کیا ریئیکٹ کریں گی یا نہیں کریں گی؟ اب یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ شیعہ جماعتیں تو ریئیکٹ کریں گی، وہ سڑکوں پہ بھی آئیں گی، گلیوں میں بھی آئیں گی۔ راجہ عباس ناصر جو PTI کے اپوزیشن کے رہنما کے لیے بھی، پارلیمنٹ لیڈر کے لیے بھی ہیں نامزد، ان کی ٹویٹس آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک پوری افیلیشن ہے، حزب اللہ کے ساتھ جو ہوا تو وہ اس کو بہت ہی سسپیشیسلی دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر ریئیکٹ کریں گے۔ ممکن ہے کہ یہاں پہ دوبارہ سے بڑے بڑے غزہ مارچ ہوں، اور فضل الرحمان اور حافظ نعیم جو ہے وہ بھی اپنی تلواریں سونت کے نکلیں، لیکن یہ اگر پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو یہ کوئی بہت زیادہ جو ہے پھیلیں پھولیں گے نہیں، اور حکومت کی کوشش ہوگی کہ ان کو روکا جائے اور ان کو کسی طریقے سے مینیج کیا جائے۔ اور حکومت یہ اگر کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور ایسے انڈیکیشنز ہیں کہ حکومت کا یہ پلان ہوگا، تو پاکستان کے اندر کا جو ایک ایکسٹریمزم کا جو مسئلہ ہے، یہ اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا شوق ہوگا، اور یہ TLP کے بین اور اس کے خلاف کارروائی سے بڑا ایک شوق ہوگا، اور یہ مذہبی جو جماعتیں ہیں، ادارے ہیں، اور ان کے جو تعلق ہیں کالعدم تنظیموں کے ساتھ، وہ جو ہے خاصا ویک ہوگا، اور پاکستان کی جو کنیکٹیوٹی ہے مسلم ورلڈ کے ساتھ، باقی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہوگی، اور پاکستان ذرا کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے گلوبلی جو ہے نیویگیٹ کر سکے گا اپنے مسائل کو۔ اور چلتے چلتے ایک جملہ کہ اسرائیل کو تو اس وقت تقریباً 190 میں سے 163 ممالک جو ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں، اور 28 نے ابھی نہیں کیا، اور یہ کہ 29 جو ہیں مسلم ممالک جو OIC کے ممبر ہیں، وہ بھی جو ہے ریکگنائز کر چکے ہیں اسرائیل کو، اور 10 ممالک ہیں جس میں نان عرب ملک ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، جنہوں نے نہیں کیا، اور پاکستان کے جو حمایتی ہیں اور مسلم ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور جو غیر مسلم ہیں ان میں وہ ممالک ہیں جن کی کوئی بہت بڑی سفارتی اور عالمی حیثیت نہیں ہے، جن میں نارتھ کوریا، کیوبا اور وینزویلا ہے۔ تو یہ اعداد و شمار دینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کے ساتھ اگر آپ اس پلان کا حصہ نہیں بنتے تو آپ کا شمار جو ہے وہ کن ممالک کے ساتھ ہوگا۔ مسلم سوسائٹیز کو بحران درپیش ہے، انڈونیشیا کو بھی، پاکستان کو بھی، بنگلہ دیش کو بھی ایکسٹریمزم کا ایک بڑا پرابلم ہے، اور یہ اسرائیل کا، غزہ کا، وہ دیکھیے کہ اسرائیل کے جو مسائل ہیں غزہ کے اندر، اس کی انکروچمنٹ ہے، اور جو اس کا جینوسائیڈ تھا، وہ ایک بالکل الگ سے ایک ایشو ہے۔ لیکن اگر یہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ اور مسلم ممالک آگے چلتے ہیں، اور اگر مڈل ایسٹ کے اندر استحکام آتا ہے، تو اس سے پاکستان جیسے ملکوں کی اندرونی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی استحکام آنے کے چانسز ہیں، کہ ان کا جو مذہبی بخار ہے اور انتہا پسندی کا بخار ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ یہ جو 3 طرح کی مذہبی جماعتیں پاکستان میں تھیں، اور انہی کے شیڈز ہیں کالعدم تنظیموں کے، جہادی تنظیموں کے۔ ایک وہ تھیں جو کشمیر کے اندر جہاد کر رہی تھیں، وہ شیئر تو کرتی تھیں فلسطین کے ساتھ مسئلے کو، لیکن ان کا فوکس جو ہے کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر تھا۔ دوسری وہ تھیں جو القاعدہ کے نظریے سے مغلوب ہوئیں، اور وہ جو ہے غازہ سے لے کے افغانستان تک اور مسلمانوں کی آزادی کی تحریکوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہیں۔ تو وہ ایک تو وہ ان کی سٹینڈنگ ہے۔ تیسری وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ درمیان میں، جو کہ بہت ہی ویک ہیں اسلامی دنیا کے اندر اور پاکستان میں بھی، جنہوں نے ایڈوکیسی کی ماڈریشن کے لیے، اور کہا کہ معتدل راستہ ہی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو ممکن ہے کہ اگر ریاست کی سرپرستی حاصل ہو تو ایسے وہ طبقات جو معتدل مزاج ہیں ان کے لیے اسپیس بنے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں
کہ پاکستان کے مذہبی لینڈسکیپ کے اوپر تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ جو بڑے بڑے مدرسے ہیں، یہ جو بڑے بڑے مفتی ہیں، وہ جو جن کو پہلے وہ تانا دیتے تھے، گالی دیتے تھے، ماڈریٹ ہونے کا، راہ سے بھٹک جانے والوں ہونے کا، ان کے ساتھ ان کی جو ہے راہ و رسم جو ہے بن رہی ہے. ابھی پروان نہیں چڑھ رہی، راہ و رسم بن رہی ہے. تو یہ احساس تو ہے پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. تو باقی جو ہے معاملات کے کب بھیجیں گے، کب فارمیشن ہوگی، یہ مشاورت اپنی جگہ کے اوپر ابھی جاری ہے. کیونکہ یہ صرف مسئلہ پاکستان کے اور ان ممالک کے لیے ہی نہیں ہے کہ سعودی عرب، قطر، یو اے ای، جارڈن، انڈونیشیا، پاکستان اور ترکی کے لیے کہ وہ ان کی پبلک اوپینین کا ان کو مسئلہ درپیش ہے، بلکہ یہ کہ اسرائیل کے بھی بہت سارے اعتراضات ہیں کہ یہ فورس جو ہے وہ نہ بنے. اب یہ دیکھیے، یہ اہم نکتہ ہے. ایک طرف تو انٹرنل ہے اور دوسری طرف اسرائیل کا پریشر ہے، اور اسرائیل کا خاص طور کے اوپر بی بی نیتن یاہو کا اور ان کے وزیر خارجہ کا اعتراض ترکی کے اوپر ہے. اس میں ترکی جو ہے بڑا ہاسٹائل رہا ہے، اس کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اس کی جگہ پہ آپ جو ہے وہ آذربائیجان کو شامل کر سکتے ہیں. اور یہ سب پھر کہ اسرائیل کی کارروائیاں بھی جاری ہیں ابھی، اور حماس بھی جو ہے ابھی وہ ختم نہیں ہوئی، وہ موجود ہے، اس کی سپورٹ بھی موجود ہے. بلکہ بہت سارے تجزیہ نگار تو کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو حماس پھر کسی نہ کسی دوسری شکل کے اندر آ جائے گی. اسرائیل کی اتنی بڑی جارحیت کے باوجود حماس کا رہنا، یہ اس کی وہ ایک بہت بڑی ناکامی کے طور کے اوپر اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو مڈل ایسٹ بدل رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ جتنے ممالک جو رہے ہیں، اور پاکستان شروع سے 2024 سے ان منصوبوں میں شامل رہا جو غزہ میں، مڈل ایسٹ میں امن کے لیے ہوئے، اور یہ پرپوزلز جو ہیں، یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر شامل رہا ہے. اور پھر آخر میں جو ٹرمپ نے جو ہے وہ اس کا سہرا اپنے سر باندھا ہے 20 نکاتی امن منصوبے کا. تو پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کہ ابتدا سے مشاورت میں ہے اور آخر میں آ کے آپ اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل نہ ہو. ابھی آپ کے علم کے اندر ہے فیلڈ مارشل سعید حاسم منیر جارڈن بھی تھے، مصر بھی تھے، وہاں پہ بڑی تفصیل سے باتیں ہوئیں، اور ان کے کردار کو بھی سراہا اور مشاورت کی، اور پراسپیکٹس دیکھ رہا ہے پاکستان مسلسل کہ کتنے، ایک تو انٹرنل جو پبلک اوپینین کی کا رسک ہے، پھر وہ ریجنل کانٹیکس کے اندر بھی پاکستان ایویلیویٹ کر رہا ہے کہ اس کے رسک جو ہے فوج کو بھیجنے کے کم سے کم ہوں. وہ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے اکیلے کا فیصلہ نہیں ہوگا. اور جب پاکستان کے پاس ابھی وقت تو ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ باقی جو مسلم ممالک، جو 8 مسلم ممالک ہیں، کون کون اس کے اندر اپنی فوج بھیج رہا ہے، اس کی فارمیشن کیا ہوگی، وہ یو این کے انڈر ہوگی یا پھر امریکہ کی کمانڈ میں ہوگی، کیسے ہوگی، یا مسلم ممالک خود اس قابل ہیں کہ وہ جو ہے اس فوج کو لیڈ کر سکیں. تو یہ ابھی پاکستان کے پاس ٹائم ہے. لیکن اس مرتبہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر پاکستان انٹرنل اپوزیشن سے، پبلک اوپینین سے ڈر کے یا کسی تحفظات کا شکار ہوتا ہے تو پھر اور فوج نہیں بھیجتا، تو اس مرتبہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آڑے نہیں آئے گی. پارلیمنٹ کی ریزولوشنز جو ہیں اگر مینیج ہو بھی گئیں تو دنیا اس کو نہیں مانے گی. اور پہلے صرف سعودی عرب کے ساتھ ہوا تھا، اور اس دفعہ امریکہ انوالو ہے. ہماری اہمیت اور جو ہمارا گراف ہے سفارتی، اور آئی ایم ایف کے پروگرامز ہیں، اور ظاہر کنیکٹڈ ورلڈ ہے، یہ منرلز کے خواب ہیں، یہ کنیکٹیوٹی کے خواب ہیں، یہ سارے جو ہیں پھر آہستہ آہستہ ہوا ہونے شروع ہو جائیں گے، اور پھر سے پاکستان کو جو ہے ٹیررزم کے ساتھ ٹیگ کرنا شروع کر دیا جائے گا. تو بہت بڑا رسک ہے پاکستان کے لیے، اور اپرچونٹی بھی ہے، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں نیویگیٹ کیسے کرتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سیاسی سویلین حکومت.
تو बड़ा अहम मुद्दा है, मसला है, और हम नब्ज़ देखते रहेंगे कि मज़हबी जमातें क्या कर रही हैं, क्या सोच रही हैं, कैसे रिएक्ट कर रही हैं, पब्लिक ओपिनियन कैसे बन रही है, कैसे इवॉल्व हो रही है। तो इन सारी चीज़ों पे देखते रहेंगे, करते रहेंगे बात। तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे जो तज्ज़िये हैं ये ना सिर्फ मालूमाती हैं, जामे हैं, हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है, बल्कि वो बहुत सारे पहलू जो अमूमन नज़रों से पोशीदा रहते हैं वो भी हम आपके सामने लाते हैं। तो ये था आज का नैरेटिव्स विद आमिर राना। आज तक के लिए इतना ही।